अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। आज मेरे ख़ास मेहमान इस्लाम आबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं इंजीनियर कमरुल इस्लाम, जो रुकन कौमी असम्बली है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं नईम हैदर पंजोता, रहनुमा तहरीक इंसाफ और कानूनदान हैं। हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, जनाब बैरिस्टर एतज़ाज़ अहसन ने। और बैरिस्टर एतज़ाज़ अहसन आज बतौर पीटीआई रहनुमा या पीपल्स पार्टी रहनुमा, पीटीआई के वकील या पीपल्स पार्टी रहनुमा के नहीं, बल्कि बतौर एक एचएसओनियन आज वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि आज हम प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं उस कंट्रोवर्सी से जो एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल माइकल ए थॉम्सन के इस्तीफ़े से जो पैदा हुई है। और उन्होंने एक ख़त में ये इल्ज़ाम लगाया है कि पंजाब के गवर्नर ने बेजा मुदाखलत की एचएसएन कॉलेज के मामलात में। एचएसएन कॉलेज जनाब बहुत बड़ा कॉलेज है, इसको पाकिस्तान में एक एलीट का कॉलेज समझा जाता है और इसमें कॉलेज में बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने यहाँ से तालीम हासिल की है। स्पीकर कौमी असम्बली एजाज सादिक हैं, साबिक सदर फारूक लगारी हैं, साबिक वज़ीर आज़म माजी में चले जाएँ तो फ़िरोज़ खान नून और मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली, और फिर जो ताज़ा साबिक वज़ीर आज़म हैं जनाब इमरान खान, फिर साबिक वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी, मिफ्ता इस्माइल, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना, साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली ख़ान, साबिक वज़ीर दफ़ा परवेज़ खट्टक, ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर, अकबर बख्ती, और फिर अदलिया में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी और ख्वाजा तारिक रहीम, एतज़ाज़ अहसन और सलमान अकरम राजा हमारे साथ मौजूद हैं। एतज़ाज़ अहसन साहब, एतज़ाज़ अहसन साहब, आपको ख़बर तो मिल चुकी होगी, एचएसएन कॉलेज का ये इल्ज़ाम है कि गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने वफाकी वज़ीर अहद चीमा के बच्चों के जुर्माना और फ़ीस माफ़ी का फ़ैसला किया जो एचएसएन कॉलेज की फ़ीस थी, और इस बुनियाद पे उन्होंने ख़त लिखा अमले के नाम, जिसमें कहा कि स्कूल में अकरबा परवरी और सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। और साथ ही ये भी आपको बताते चलें कि 2018 में भी माइकल ए थॉम्सन ने चंद तलबा के ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई करने पर मुबैना तौर पर सियासी हलकों की जानब से दबाव के सबब ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था, मगर बाद में फिर उनको मना लिया गया था। तो एतज़ाज़ अहसन साहब, आपके कॉलेज में क्या हो रहा है? आपके कॉलेज से तो बड़े बड़े हुक्मरान पैदा हुए और आपने ख़ुद वहाँ पे तालीम हासिल की, ये क्या रवायत है, कुछ बताना चाहेंगे? गवर्नर का कितना कानूनी अमल दखल होता है एचएसएन कॉलेज के मामलात में? और अहद चीमा, उनके बच्चों की जो फ़ीस का बिल बना दिया गया, बज़ाहिर तो वो भी लग रहा है कि ठीक नहीं था, उनके बच्चे पढ़े ही नहीं कई साल से, तो फ़ीस किस बात की? तो आप कुछ क्या समझे आप? सूरत ये है मतीउल्लाह सर कि हकीकत ये है कि वो यकीनन 4 या कितने 5 साल नहीं पढ़े वहाँ, लेकिन वहाँ का एक असूल है और वो ये है कि कोई आदमी क्या ले जाता है अपने बच्चों को स्कूल से उठा के और ये कह देता है कि जी मेरे बच्चों की सीट आपने रखनी है, और वो अगर उन सालों के लिए 2 साल के लिए वो ट्रांसफ़र हो गया है वालिद पंजाब से इस्लामाबाद या वफाकी हुकूमत में, तो वो ये कहता है कि मेरे सीट इनको सीट वाव रखें, ये जब फारिग होंगे उधर से या उधर से मेरी ट्रांसफ़र हो ये वापस आ जाए। अब ये मामला इसके से मुत्तफिक नहीं था। प्रिंसिपल ने कहा या बच्चा पढ़े या ना पढ़े, ये तो नहीं है कि उसको वापस ले लिया जाए, आएगा वापस तो मैरिज पे, फिर उसका इम्तिहान होगा, ये फीस के चक्कर अब नहीं में है। तो उसने असूली फैसला किया इनके बारे में, बच्चों के बारे में और उनकी फीस के बारे में। बदकिस्मती से वो बच्चे थे, चलो खुशकिस्मती से, क्योंकि माँ बाप की तो खुशकिस्मती है, बच्चों की भी खुशकिस्मती है कि वो अहद चीमा साहब के बच्चे थे। अब अहद चीमा साहब ने ये बड़ा पहले से उठाया हुआ मामला, आज नहीं उठा, ये बहुत पहले से उठाया हुआ है कि उन्होंने उस अपने बच्चों को दाखिला दिलाने की कोशिश की कि दाखिला हो जाए उनका
بغیر امتحان یا میرٹ کے. اچھا. اور چونکہ وہ چیمہ صاحب کے بچے ہیں، اور چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو فیس دیتے رہیں گے، آپ یہ سیٹ ان کی گرم رکھیں. اب یہ تو ہوتا نہیں ہے، یہ تو اسکولوں میں یہ ایک انوکھی ہی منطق ہے. تو یہ میری نگاہ، میری اطلاع کے مطابق یہ ہوا ہے. ٹھیک. بارسٹر صاحب، آپ نے یہ کہا کہ بغیر میرٹ کے داخلہ دلوانے کی کوشش کی، تو آپ کے مطابق تو پھر داخلہ ہو بھی گیا اور وہ بغیر میرٹ کے داخلہ دے دیا اسی پرنسپل نے جو آج اصول کے اوپر استعفیٰ دینے کی بات کر رہے ہیں؟ جی داخلہ تو ہو گیا، اور داخلہ گورنر صاحب نے کیا، اور پرنسپل تو چھوڑ کے چلا گیا تھا. پرنسپل چھوڑ کے چلا گیا کیونکہ داخلہ جب ہوا اور اس کے سر سے اوپر سے ہو گیا، تو اس نے اصولی طور پہ اس کے لیے یہی درست تھا کہ وہ چھوڑ کے چلا جائے. وہ چھوڑ کے چلا گیا، پھر واپس آ گیا، پھر اس کو واپس بلایا گیا. پھر اس کو کہا گیا کہ یہ کوئی آپ کے ساتھ ایسی ہائی ہینڈیڈنیس اور اوپر سے کوئی آپ پہ فیصلے نازل نہیں کیے جائیں گے. آپ اپنے اسکول کو ایک اٹانومس ادارے کی طرح اچھی طرح چلائیں، اور اسے بہت اچھی طرح چلائیں. ٹھیک. اچھا اعتلاف صاحب، یہ ایچ ایس این کالج تو بڑا ہی ایک ایلیٹ کالج ہے، وہاں پہ غریب آدمی تو اس کالج کی عمارت کے پاس سے بھی شاید نہیں گزر سکتا. تو یہ جتنے بڑے بڑے نام میں نے آپ کو بتایا بشمول سابق وزیر اعظم، وزرائے اعظموں کے، یہ آپ سمجھتے ہیں واقعی یہ کلاس ہے اور یہ کلاس پرپیچویٹ کی جا رہی ہے پاکستان میں؟ اور آپ سیاست میں بھی جو ایچ ایس سونینس ہیں، یہ جس طرح باہر کے ممالک میں انڈر گراؤنڈ سوسائٹیز ہوتی ہیں، کہ کیا ایچ ایس سونینس کی بھی کوئی ایسی انڈر گراؤنڈ سوسائٹی ہے؟ نہیں، انڈر گراؤنڈ سوسائٹی تو نہیں ہے، پر ایچ ایس سونینس کا ایک انفلوئنس اس معاشرے پہ ہے. بڑے بڑے لینڈ لارڈ ہیں، فیوڈل ہیں، بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، بڑے بڑے افسر ہیں. افسر جو ہوتے ہیں وہ گریڈ 17 میں، وہ سمجھتے نہیں میں گریڈ 17 میں پہنچا ہوں، جو کہ بڑا ڈی ایم جی کا نچلا درجہ ہے، پر وہ سمجھتے ہی نہیں کہ میں پہنچ گیا ہوں اس میں گریڈ 17 میں. اگر بیٹے دو اس کے ایچسن میں نہ داخل ہو تو ایچسن بالکل میرا سکول ہے، پر ایچسن کالج کو جس مرحلے کے لیے بنایا گیا تھا وہی آج اس کی پالیسی چل رہی ہے. کسی کا یہ کیا جا سکتا ہے کہ فرق ہے. ایچسونین جو ہے وہ اس قسم کے دقیانوس خیالات کے حامل نہیں ہے جس طرح کہ لوکل اسکولوں کے بچے ہوتے ہیں یا لوگ ہوتے ہیں. نہیں، اسکولوں کے بچے بڑے اچھے ہوتے ہیں. ایکشن کا ایک مزاج ہے کہ آپ دیکھیں 200 یا 250 ایکڑ پہ پھیلا ہوا ایک اسکول اور اس میں 4000 بچے ہوں تو وہ اسکول تعلیم بھی ٹھیک نہیں دے گا اور ایک مفت میں سپیریورٹی کمپلیکس دے دیتا ہے. سپیریورٹی کمپلیکس. اور زیادہ تر اب ایچسٹونینز کیا بدقسمتی سے برین ڈرین ہو رہا ہے. یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، بہترین تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہ جا کے ان کو ہارورڈ اور ییل اور کیمبرج اور آکسفورڈ میں داخلے آسانی سے مل جاتے ہیں، کیونکہ یہ ہائی کوالٹی ان کی جو تعلیم ہے، تربیت ہے، وہ بہت اچھی ہوتی ہے. بہرحال جی، یہ تو برین ڈرین کی بات تو آپ نے صحیح کی، لیکن برین اگر نہ بھی ہو تو ڈرین تو پھر بھی ہو جاتے ہیں. اتنے پیسے والے لوگ ہیں، پاکستان میں رہیں یا باہر رہیں، ان کو کون روک سکتا ہے. بیرسٹر اعتزاز اسد صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ایچ ایس سونین کالج کے حوالے سے اپنے مشاہدات اور اپنے تجربات اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیا. اب ہم آتے ہیں ذرا واپس لوکل کالج کے جو لیڈرشپ ہے ان کی طرف. معذرت چاہتا ہوں قمر صاحب، ایچ ایس این کالج نے زیادہ ٹائم لے لیا، آپ کا ٹائم شاید تھوڑا سا کم ہو جائے گا، بٹ آئی ایم شیور کہ آپ نے بھی کچھ نہ کچھ ضرور سنا. مجھے یہ بتائیں، احد چیمہ کا جو معاملہ ہے، بنیادی طور پہ تو کافی عرصہ جیل میں رہے ہیں اور ان کے بچوں کی ایجوکیشن کا معاملہ بھی انہی حالات سے جڑا ہے کہ جب وہ
تعلیم نہیں حاصل کر سکے ایچ ایس این کالج میں، مگر فیس کا وہ بل شاید بنتا گیا، تو کن حالات میں احد چیمہ صاحب رہے ہیں، اور کیا ان کا جیل میں جو رہنا تھا اس کا بھی تعلق ہے ایچ ایس این کالج کے اس تنازع سے؟ یہ چند جملے ایچ ایس این کالج کے بارے میں جس کو ہم جیسے لوگ مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس کے باہر سے دیوار دیکھتے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ابھی کچھ باتیں مجھے ابھی پتہ چلیں بیرسٹر صاحب کے کہنے پہ، بابا آدم ہی نرالا ہے۔ آپ نے کہا جی کہ یہاں سے حاکم پیدا ہوئے، حاکم پیدا نہیں ہوئے، یہاں حاکموں کو بھیجا گیا کہ ان کی جو حاکمیت کی ٹینڈنسیز تھیں ان کو زیادہ مزید اسٹرینگتھن کرنے کے لیے اور مضبوط کرنے کے لیے، اور بدقسمتی آپ دیکھیں کہ آج کی اس 21ویں صدی میں جا کے تو ابھی بھی وہ سارے ٹرینڈز موجود ہیں۔ اور اب دوسری بات دیکھیں کہ بیرسٹر صاحب نے خود بھی کہا، خیر وہ قانون دان ہے، کہ یہ کیا عجیب و غریب منطق ہے کہ ایک بچہ کوئی افسر ٹرانسفر ہو جاتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، تو اس عرصے کی بھی فیس اس سے لی جائے۔ مجھے نہیں پتا اس کیس کی کیا صورت ہے۔ اور تیسری بات، احد چیمہ نے ہمارے ساتھ کام بھی کیا، وہ ڈوئر ہے، وہ ایسے بیوروکریٹ ہے جس کے متعلق میں تو خیر چلیں ان کے ساتھ ہم نے دیکھا ان کا کام، لیکن اس کے متعلق سارے کہتے ہیں کہ وہ پرفارمر ہے امنگ دا بیوروکریٹس، اس نے بھگتا بھی۔ اور احد چیمہ کوئی اپنے ہاریوں کا یا مزاروں کا خون پینے والا جاگیردار بھی نہیں ہے، وہ کوئی مریدوں کی خون پسینے کی کمائی کھانے والا پیر بھی نہیں ہے۔ تو اگر بدقسمتی کہہ لیں یا خوش قسمتی کہہ لیں کہ اس کے بچے میرٹ کی بنیاد پہ یا چلیں کوئی تھوڑا بہت انفلوئنس بھی یوز ہوا ہوگا، تو اگر نہیں پہلی دفعہ پہلے آخر داخل جب ہوئے، اس وقت تو بلیغ الرحمان صاحب گورنر نہیں تھے نا، اس وقت بھی کسی تھامسن نے انہیں داخل کیا ہوگا، تو وہ اگر داخل ہو گئے تو وہاں پہ جہاں پہ اس سے پہلے اگر کنسیشن کسی کو نہیں دی گئی تو پھر تو کہیں کہ چھٹی پہ چلے گئے تھے، گورنر صاحب نے داخلہ دے دیا پھر یہ بعد میں۔ اب جیل کا پیریڈ بھی ہم نے دیکھا، ہماری اسی بیرک میں تھے جس اذیت سے ایک بیوروکریٹ، ایک افسر، اور آپ ان کے ساتھ تھے؟ جی میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور ہم سب ایک ہی قسم کے جرائم کی سزا ادھر بھگت رہے تھے۔ وہ تو بہت لمبا عرصہ رہے، کوئی 2-2.5 سال، تو اس عرصے میں یا شاید یہی بچہ تھا جو اس وقت اپنے والد سے ملنے کے لیے جیل آتا تھا، اور ساتھ ہاتھ میں ایک بال ہوتی تھی، اور شاید یہی ہو یا ان کا کوئی اور بھائی۔ لیکن مطلب بڑی بات ایسی ہے کہ جو اگر اس کو فی معافی کیا آپ کہیں کہ اس ادارے میں کبھی کسی کو فی معافی نہیں دی، اور جن پرنسپل صاحب کے اصول کی بات ہو رہی ہے، میں اس واقعے سے واقف نہیں ہوں، وہ کہ خود ہی وہ چھوڑ کے چلے گئے، اور پھر خود انہی اصولوں کی بنیاد پہ جن پہ چھوڑ کے گئے تھے پھر واپس آ گئے اور پھر دوبارہ چلے گئے، تو یہ اس میں بہت سے تضادات ہیں۔ نہیں پنجوتا صاحب، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ کے لیڈر بھی ایچ ایس این کالج کے ہیں، بہت بڑا کالج ہے، تو آپ اس کنٹروورسی میں کہاں کھڑے ہیں؟ بہت شکریہ جی، بڑی نوازش مطیع اللہ جان صاحب آپ نے موقع دیا۔ دیکھیں سارے معاملے کے اندر میں تو اگر خان صاحب کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے تو اتنا ضرور کہوں گا کہ شوکت خانم ہاسپٹل کے اندر اگر میرے گاؤں کا کوئی مریض بھی ہو نا، میں مطلب میرے علاقے میں مختلف جگہوں سے دوستوں نے اکثر اپروچ کیا اور میں نے رابطہ کیا، تو آگے سے یہی رسپانس ملا کہ آپ نے میرٹ کے اوپر آنا ہے، آپ کے پاس یہ آن لائن نمبر ہے، آپ وہاں پر رابطوں نے کہیں کریں، وہ جائیں، جو اس کے اوپر میرٹ کے اوپر آئے گا تو اس کا ہی علاج ہوگا۔ لیکن آپ بدقسمتی دیکھ لیں کہ یہاں پر چھٹیوں پر بھجوا دیا جاتا ہے، پیچھے سے گورنر صاحب اپنے اختیارات استعمال کر لیتے ہیں، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تھوڑا سا معاملہ ہے جی چلتا رہتا ہے۔ آپ کے بھی ایک گورنر ہوتے تھے چودھری سرور صاحب جی، ان کے دور میں بھی مائیکل تھامسن صاحب استعفیٰ دے کے چلے گئے تھے جب اسٹوڈنٹس کے اوپر تعدیبی کارروائی کے حوالے سے ان پہ دباؤ آیا تھا، تو آپ کی لوگ بھی حکومت بھی تو یہی کرتی رہی ہے، چودھری سرور صاحب نے ان کو دوبارہ بنا کے واپس لائے تھے، ان کو وہ کیا تھا؟ دیکھیں اگر اس معاملے کے اوپر اگر ایڈمیشن کے حوالے سے انہوں نے کچھ گورنر صاحب کا کوئی اگر کردار رہا ہو کہ انہوں نے ان کے استعفے کے بعد جو ہے یا ان کے جانے کے بعد اس طرح کا کیا ہے تو وہ ریکارڈ کے اوپر لے آئیں، میں تو کوئی اس چیز کو انڈورس نہیں کروں گا۔ اور اگر نہیں رہا، اور اگر پاکستان تحریک انصاف یا خان صاحب نے ہمیشہ جو کردار ان کا رہا ہے، چاہے نمل یونیورسٹی ہو، چاہے شوکت خانم ہاسپٹل ہو، تو اس چیز کو ضرور کمپیریزن کریں کہ کیا معاملہ ہے، اس طرف کیا ہے یا اس طرف کیا ہے، برابر نہ کریں۔ نعیم پنجوتا صاحب ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بات صرف اتنی سی ہے 1886 میں ایچ ایس این کالج بنا، اور یہ بات صرف ایچ ایس این کالج کی نہیں ہے، پاکستان کے اندر تعلیمی نظام کی ہے اور تعلیم کے برابر کے مواقع کی ہے کہ جو پاکستان کے عوام کو ملنے چاہیے آئین کے مطابق۔
تو ہم غیر ملکی اپنے کوچ جو کرکٹ کے کوچ ہیں ان کو بھی لے آتے ہیں، اپنی کھیلوں میں بھی غیر ملکی کوچ کو بڑے شوق سے لاتے ہیں. شاید ہماری ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ باہر کے جو لوگ ہیں وہ پاکستانی بچوں کی اچھی پرورش کر سکتے ہیں. اگر ایسی ہی بات تھی تو پھر میرے خیال میں اب تک تو بہت سے ایسے بچے تیار ہو جانے چاہیے تھے کہ جس کے بعد ہمیں غیر ملکی کوچوں کی ضرورت ہی نہ رہتی. چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد چند دوسرے اہم سیاسی معاملات پہ بات کریں گے. ویلکم بیک. تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا بھی آج ایک اہم اجلاس ہوا ہے. اس وقت سب کی نظریں اسی بات پہ ہیں کہ اب تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہیں، اور خاص طور پہ جو بانی پی ٹی آئی کے مقدمات ہیں، سائفر کیس اور توشہ خانہ کیس، ان مقدمات کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. نعیم پنجوتا صاحب، کیا صورتحال ہے سائفر کیس کے حوالے سے؟ کیا توقعات ہیں آپ کی؟ مگر اس سے پہلے میں چاہوں گا کور کمیٹی کا آپ کا جو اجلاس ہے کیا ہوا، اس میں کس نے صدارت کس نے کی؟ دیکھیں، آج کور کمیٹی کا اجلاس ہوا. آج کورٹ ہیئرنگ بھی تھی، سائفر کیس کی سماعت تھی، اور پہلے سیکرٹری جنرل جو عمر ایوب صاحب ہیں انہوں نے اس اجلاس کی صدارت کی، اور اس کے بعد پھر بیرسٹر غور صاحب بھی آ گئے. اجلاس میں جو سب سے اہم چیزیں ہم نے آج رکھیں اٹھائیں اور جس کے اوپر بات کی، وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ جو مینڈیٹ چھینا گیا عوام کا، کہ عوام نے ووٹ دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اور اس ووٹ کی گنتی نے اسی حوالے سے عمران خان صاحب سے جب میری ملاقات ہوئی 8-10 دن پہلے، تو انہوں نے مجھ سے یہی کہا کہ اس الیکشن کے اندر سب سے زیادہ جو مایوسی ہوئی ہے نا، وہ لوگوں کو اس بات کے اوپر ہے کہ 5 سال کے بعد ایک بندے کو موقع ملتا ہے ووٹ ڈالنے کا، اور جب ووٹ ڈالے گا تو اس کا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا، تو پھر اس کے وہ جو ہے اس سے زیادہ اور مایوسی اس کے لیے کیا ہوگی. تو مایوسی پھیلائی گئی ہے. تو اس مایوسی کے خاتمے کے لیے لوگوں نے جو ووٹ دیا ہے اس مینڈیٹ کو واپس لانے کے لیے ہم پورا لائحہ عمل تیار کر رہے ہیں. جلد سے آگے جو ہے وہ مزید آپ دیکھیں گے کہ دن بدن ہم اس طرف جا رہے ہیں. شیر افضل مروت صاحب آپ کی کور کمیٹی اجلاس میں موجود تھے؟ جی آج آئے تھے، لیٹ آئے تھے جی. بالکل آئے تھے، بہت لیٹ آئے ہیں. لیٹ آئے تھے جی. اچھا، کافی. انہوں نے جو ایک بات کی ہے جو ہم سن رہے ہیں کہ پنجاب میں غالباً 40 کے قریب اراکین جو آزاد ہیں پی ٹی آئی کے، وہ فارورڈ بلاک کوئی بنا رہے ہیں. دیکھیں یہ بات انہوں نے کی کور کمیٹی کے اجلاس میں. آپ نے ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ بات کیوں کی؟ دیکھیں اتنا موقع نہیں ملا ان سے. اس حوالے سے ضرور یہ ڈسکشن ہوئی کہ اسٹیٹمنٹس جو ہیں میڈیا کے اوپر دینے کے حوالے سے جو ہمارے ایک کنفیوژن یا لوگوں کے اندر ایک پایا جاتا ہے کہ ادھر سے اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے ادھر سے آ رہی ہے، تو کوئی بھی بات ہو تو وہ بہتر ہے کہ کور کمیٹی کے اندر یا انٹرنل معاملات میں ڈسکس کر لی جائے. جب وہ آئے ہیں تو ضرور ان سے باتیں بھی ہوئیں. انہوں نے اپنے جو ان کے تحفظات تھے کیا موقف تھا وہ؟ دیکھیں موقف یہ انہوں نے وضاحت دی اپنے اس بیان کی؟ نہیں، وضاحت تک تو معاملہ پہنچے ہی نہیں. اس سے پہلے ہی اجلاس ختم ہو گیا، کیونکہ جو رمضان آپ کو پتہ ہے پھر 6 بجے جو ہے وہ اجلاس ہم نے ختم کرنا تھا. لیکن اوور آل جو مینڈیٹ چھینا گیا ہے اس کے اوپر بات ہوئی ہے. مطلب شیر افضل مروت صاحب اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے. دیکھیں موقف ان کو کہیں سے اطلاع ملی ہے، وہ سمجھتے ہیں کسی نے ان سے بات کی ہے. میرا تو کوئی ایسا موقف نہیں ہے. چلیں پھر ہم قمر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا واقعی ایسا کوئی فارورڈ بلاک نون لیگ بنانے میں مدد کر رہی ہے کوئی پی ٹی آئی کے جو آزاد ہیں لوگ ہیں؟ پی ٹی آئی خود مدد کر رہی ہے اپنی ان معاملات میں، کہ دیکھیں جب کلیئرٹی نہ ہو، جب پہ در پہ آپ غلطیاں کریں، جب آپ 1 سٹیپ فارورڈ 2 سٹیپ بیکورڈ چلیں، کبھی ایک جماعت سے کریں، کبھی صوبے میں ایک جماعت سے کریں اور کہیں جی مرکز میں دوسرے کو یوز کریں گے اس کا پلیٹ فارم، پھر ایک کا استعمال کر کے کندھا دوسرے کی طرف چلے جائیں، کبھی بلے باز پہ آ جائیں، کبھی تو اس قسم کی غلطیوں میں پھر اس قسم کے جو لوازمات ہوتے ہیں وہ ابھرتے ہیں. تو اگر فارورڈ بلاک بنتا ہے، دیکھیں لوگ ووٹ لے کے جو آئیں آزاد انڈیپینڈنٹ، یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگوں نے ان لوگوں کو پی ٹی آئی کے حوالے سے ووٹ دیے ہیں، تسلیم کرنا چاہیے نا. اور سب سے بڑی جماعت اس وقت ابھر کے یہ سامنے آئے. لیکن آپ مانتے ہیں کہ یہ ایک پارلیمانی پارٹی ہے؟ پارلیمانی پارٹی آئی نا جی، دیکھیں نا کہ لوگوں نے ڈھونڈ کے ان کے نشان پہ پی ٹی آئی پہ. آپ مانتے ہیں کہ پی ٹی آئی ایک پارلیمانی پارٹی ہے؟ پارلیمانی پارٹی تھی. اچھا، لیکن اب نہیں، ان سے غلطیاں ہوئیں. دیکھیں انہیں بار بار کہا گیا کہ آپ الیکشنز کرائیں، نہیں کرائے. پھر جب انہوں نے اس آخری، آپ صرف ایپیسوڈ کو دیکھیں کہ جب ایک فیصلہ کرنا تھا تو جماعت اسلامی موجود تھی، بہت سی پارٹیاں تھیں جو انتخابی سیاست میں گئی تھیں، الیکشن لڑے تھے.
تو انہوں نے ایک ایسی پارٹی کا انتخاب کیا جس کا چیئرمین بھی خود اپنے کسی حلقے سے الیکشن نہیں لڑا تھا. تو یہ بیسیکلی قانونی غلطیاں تھیں, جو لیگل ٹیم تھی یا جو بھی تھے ان کی غلطیاں ان سے ہوئیں جس کا خمیازہ بھگتنا پڑا. تو ابھی بھی یہ انہی غلطیوں کا یہ آگے شاخسانہ چل رہا ہے. تو ان حالات میں گیون سرکمسٹانس میں جو بھی لوگ آئے ہیں جیت کے, اب کیا وہ اپنے حلقے میں نہیں جائیں گے؟ کیا وہ حلقے میں جا کے یہ کہیں گے کہ ہم نے ادھر کسی کو جوتا دکھایا تھا, کسی کو پالش دکھائی تھی, کسی کو اوے کہا تھا, کسی کو چور کہا تھا؟ تو عوام تو یہ نہیں مانے گی. تو اب وہ جوں حلقوں میں جائیں گے, پہلا اجلاس میں تو ہو گیا نا سب کچھ, اب جوں وہ جائیں گے تو لوگ تو اپنے اپنے کسی نہ کسی مسائل کے لیے ان کے پاس آئیں گے. تو جب انہیں نہیں نظر آ رہا, کچھ آگے اندھیرا نظر آ رہا ہے, تو پھر آگے بھی روشنی, تو نون لیگ کو ووٹ دیں گے؟ نہیں, نون لیگ کو نہیں دیں گے. لیکن اگر وہ اختلاف کریں گے ان حالات میں, گیون سرکمسٹانسز میں, اپنی پارٹی, بلکہ اختلاف بھی کیا کریں گے, انہوں نے تو صرف ایک رخ کو متعین کرنا ہے نا. تو اگر 3 رخ ہوئے ہیں پارٹی میں تو وہ ایک رخ میں جاتے ہیں, کسی ایک میں. تو انہیں فارورڈ بلاک کا الزام تو نہیں دیا جانا چاہیے, وہ تو اپنی رائے کا اظہار کریں گے. اور ایسے ان حالات میں اگر کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے تو اسے کوئی امر تعجب نہیں ہے. یہ آپ کی پارٹی بھی خوشی خوشی قبول کرے گی؟ نہیں, ہمیں قبول کرنے کی کیا ضرورت ہے جی. وہ اپنی جماعت میں وہیں رہ کے, تو وہ اپنا آپس میں اگر اختلاف کرتے ہیں تو کیا یہ حکومت کی کہ فرائض منصبی میں شامل ہے کہ وہ ان کے اتحاد کو بھی قائم رکھنے کے لیے اپنی جو ہے وہ صلاحیت صرف کرے؟ منجوتا صاحب, قمر صاحب جو کہہ رہے ہیں غلطیاں تو آپ لوگوں سے ہوئی ہیں نا, تو اب ان غلطیوں کا خمیازہ بھی آپ کو بھگتنا تو پڑے گا. تو ابھی کیا لائے عمل ہے؟ کیا احتجاج ہی رہ گیا بس لائے عمل, یا کیا دیکھیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جہاں پر بھی ہمارے لوگ ایم پی ایز ایم این ایز بنے ہیں تمام, میں اس کے اوپر کلیئر آپ کو اس پروگرام کی توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ متحد ہیں اور کپتان کے ویژن کے ساتھ کھڑے ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں جب ووٹ ہوں گے تو آپ کے سامنے ہر چیز آ جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ لائے عمل دیکھیں, ہمارے پاس 2 ہی راستے ہیں. عدالت سے رجوع کیا جائے, جی وجود ہی نہیں رکھتی. دیکھیں اس سے اگر پیچھے جائیں نا, یہ ایک معاملہ لمبا ہے, تھوڑا سا میں شارٹ کر دیتا ہوں. آپ مانتے ہیں نا کہ پارلیمانی پارٹی کا کوئی وجود نہیں ہے آپ کی, اور نہ ہی آپ کا کوئی پارلیمانی لیڈر اپوائنٹ ہو سکتا ہے قومی اسمبلی میں؟ نہیں ہو سکتا ہے جی, میں اس کے اوپر بھی آؤں گا. بالکل دیکھیں اس وقت جو پوزیشن ہے, سب سے پہلے کہ ہم نے انٹر پارٹی الیکشنز کے حوالے سے بات کرنی ہے. پہلے بھی ٹھیک ہوئے تھے, دوسرے بھی ٹھیک ہوئے تھے. جان بوجھ کر جب ہم نے ٹکٹس جمع کروانے تھے اس رات یہ فیصلہ دیا گیا. اب تو کروا لیے نا آپ نے, مبارک کہہ رہا ہوں. اب تو ٹھیک. اور اس کے بعد جب الیکشن جیتے ہیں, ٹھیک ہے جی, ہمیں آپ کو پتہ ہے کہ جو نشانات ملے, کسی کو جو ہے وہ پیالہ ملا, کسی کو جوتا ملا, کسی کو کے ملا, کسی کو ایل ملا, مختلف نشانات ملے. اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف جیتی, آزاد امیدوار ہمارے کر دیے گئے. اب اس کے بعد ہمیں ضرور کسی پارٹی کے اندر الحاق کرنا تھا. جیسے جناب فرما رہے ہیں, ہمارا ایک اپنا انٹرنل ڈیسیجن ہے جس میں ہمارا ان کے ساتھ نہیں بن سکا. ٹھیک ہے, کوشش نو ڈاؤٹ کسی نہ کسی جگہ کے اوپر بات چیت ہوئی ہوگی اور ان کی طرف سے ہوئی ہوگی مخالفت, یا ادھر سے کچھ اس طرح کی چیزیں ہوں گی جو آپس میں نہیں. غلطی مانتے ہیں آپ جو پی ٹی آئی سے غلطیاں ہوئی ہیں؟ نہیں, دیکھیں اس وقت جو سوٹ کرتا تھا نا سب سے زیادہ وہ یہی کرتا تھا, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ بلے باز کا نشان, اس کے اوپر الیکشن لڑنے کے لیے جو ہے ہم نے ٹکٹس بھی جاری کی اور سارا پروسیس کیا, لیکن اس بلے باز کو اٹھا کے اغوا کر کے. اب دیکھیں یہاں پر یہ غلطی کو نہیں بناتا کہ الیکشن کمیشن نے کیا کیا, ہمارے اداروں نے کیا کیا, لوگوں کو کیسے اغوا کیا, پارٹی کے ساتھ ظلم و جبر کس نے کیا, ان سے بلے کا نشان کیسے لے لیا گیا, ان کے لیڈر کو بے گناہ جیل میں ڈال دیا گیا, اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. یہاں پر اس پہ بات کوئی نہیں کرتا. ہاں یہ ضرور کہیں گے کہ ان کی سیٹیں بنتی نہیں ہیں لہٰذا ان کو دے دی جائیں. اچھا کوئکلی مجھے قانونی محاذ کے اوپر جو آپ لوگوں کی ایک جنگ جاری ہے, سائفر کیس ہے, اس میں کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, کب تک فیصلہ متوقع؟ دیکھیں سائفر کیس کے اندر آج جو ہے آرگومنٹس ہوئے ہیں اور کل تک ہماری طرف سے دلائل جو ہے مکمل ہو جائیں گے. اب اس کے اندر آج بڑی ایک جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ سائفر کیس کے اندر جو پراسیکیوشن ہے اس نے بھی یہ بات تسلیم کی ہے کہ جو سائفر ہے وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہاں پر فورن آفس کے اندر ہی ہونا چاہیے. اور یہی بات ہم کر رہے تھے کہ سائفر جو ہے وہ آیا اور رانا ثناءاللہ نے اس کے اوپر بھی انڈورس کیا, وہ اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ موجود ہے. اب جا کر ڈونلڈ لو کی جا کر تائید کرنا جی کہ نہیں جی دیکھیں سائفر آیا ہی نہیں تھا, تو پھر کیس کس بات کا؟ سائفر آیا, سائفر پڑا ہے, اس کا کوئی ڈاکومنٹ ریکارڈ کا حصہ ہی نہیں ہے. عمران خان کے اوپر مقدمہ انہوں نے بنا دیا لیکن ایویڈنس میں کوئی چیز ہی نہیں لائے. آپ نے 8 دنوں کے اندر 25 گواہ کہا کہ سائفر تھا ہی نہیں, یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا. نہیں کہا ہے, یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا. بالکل کہا, انہوں نے کہا جی سائفر تھا, ساری ان کی لیڈرشپ نے کہا, ہر بندے نے تھا تارڑ کے بیانات اٹھائے, وہ تو یہ سب نے کہا.
کہ سائفر سازش ایسی کوئی نہیں ہے، سائفر تھا، وہ تو نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے اجلاس بھی کیا، اس میں ڈور سیا، اس کے بعد نہیں، یہ تو کوئی الزام نہیں لگا رہا کہ سائفر تھا ہی نہیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سازش نہیں تھی، جیسے کہ آپ کے لیڈر الزام دیکھیں 2 نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگز ہوئیں، آپ نے خود ہی کہہ دیا، اس کے اندر ڈی مارچ ہوا، ڈی مارچ کس بات کے اوپر ہوتا ہے؟ ڈی مارچ اسی بات کے اوپر ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو اعتراض ہو، آپ احتجاج وہ کرتے ہیں۔ اب امریکہ جس کے ساتھ یہ چاہتی نہیں ہے تعلقات خراب ہوں، تو وہاں پر ڈی مارچ تو ان کے لیے بہت بڑا۔ آپ بتا دینا ڈونلڈ لو جھوٹ بول رہا تھا، جھوٹ بول رہا ہے، اور یہ امریکہ کی سازش تھی، امریکہ کی سازش تھی، اور یہ سارے ان کے ساتھ مل کر آپ کے لیڈر موقع بدلتے رہتے نا، کبھی کہتے ہیں جنرل باجوہ کی تھی، کبھی امریکہ کی تھی، میں سب کا کہہ رہا ہوں، کبھی محسن نقوی پہ آ جاتی ہے بات۔ دیکھیں میں سب کا کہہ رہا ہوں کہ سارے اس کے اندر انوالو تھے، جو ہی وہاں سے میسج یہ آیا اور یہ سارے انوالو ہوئی اور انہوں نے مل کر حکومت کری، اور وہ جنرل باجوہ کے لیے میسج تھا، آپ کے لیے، میرے لیے نہیں تھا، اس وقت کے وزیر اعظم کے لیے نہیں تھا۔ چلیں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں انجینئر قمر الاسلام صاحب، اور ان سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ انجینئر قمر الاسلام صاحب کبھی کبھی سیاسی انجینئروں کی غلط سائڈ پہ تھے، اور آج بظاہر وہ سیاسی انجینئروں کی صحیح سائڈ پہ ہیں، تو ان کو کیسا لگ رہا ہے؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ انجینئر قمر الاسلام، رکن قومی اسمبلی مسلم لیگ نون۔ انجینئر صاحب، آپ کی ویسے بڑی ہی یونیک قسم کا پس منظر اور ایکسپیرینس ہے، اور آپ حال ہی میں آئسکو کے چیئرمین کے عہدے سے آپ نے چھوڑا ہے، اور اس سے پہلے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن میں بھی رہے ہیں، مگر آپ کے جو پس منظر ہے اس میں آپ بانی تھے شاید نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے بھی، اور اس ملک میں جو احتساب کی بنیاد نواز شریف صاحب کی قیادت میں 1996 میں رکھی گئی، آپ وہ پہلے افسر تھے، شاہ مجدد مرزا صاحب جو پہلے احتساب بیورو کے چیئرمین تھے، ان کے ساتھ آپ سٹاف افسر کے طور پہ نیب کی عمارت میں داخل ہوئے تھے، اور یہ آپ نے ہی جو بنیاد رکھی تھی، جو آج کہہ رہے ہیں کہ نیب سب سے بڑا کینسر ہے اس ملک کا، آپ کے لیڈر بھی اب اس کو ختم کرنے کی باتیں کرتے رہے ہیں، تو کیسا لگ رہا ہے آپ کے خیال میں؟ وہ شاید آپ کی بہت بڑی بھول تھی، جی نہیں، نادانی تھی، جوانی کی نادانی تھی، کیا تھا وہ؟ جی جوانی میں نادانیاں ہوتی ہیں، لیکن میں مار نہیں تھا۔ اکاؤنٹیبلٹی پروسیس شروع ہوا تھا معراج خالد صاحب کے زمانے میں، نگران دور میں، تو ایک احتساب آرڈیننس آیا تھا، اس کے تحت ایک چیف احتساب کمشنر اپوائنٹ ہوئے تھے، اور ایک وزیر بھی تھے احتساب کے، نجم سیٹھی صاحب۔ یہ تو خیر بہت بات کی بات ہے۔ اچھا، بعد میں لیکن وہ بنے تھے، بعد میں نگران میں نہیں تھے وہ اس وقت؟ نہیں، اس وقت نہیں تھے، یہ بہت بات کی بات ہے۔ تو اس وقت میں بحیثیت سرکاری افسر مجھے تعینات کیا گیا تھا چیف احتساب کمشنر صاحب کے ساتھ، جب منو بھائی نے نظم لکھی تھی کہ احتساب دے چیف کمشنر صاحب بہادر ہے، تانوں ساڈے خواب یہ کی منگ دے ہو۔ تو اس وقت ہم بھی نوجوانی میں خواب دیکھا کرتے تھے۔ بہرحال وہ میری ڈائیورسٹی کا اندازہ یہ کریں کہ جہاں وہ بانیوں میں شمار اس حوالے سے تھا کہ میرا خون پسینہ اس محکمے میں رہا 4-5 سال، تو میں پھر الٹیمیٹلی آئی لینڈڈ ان احتساب سیل، 78 دن کا جسمانی ریمانڈ بھی کاٹا، تو یہ دونوں۔ اچھا قمر صاحب، یہ بتائیں نا، آپ تو خود بھی انجینئر ہیں، لیکن کیا آپ نے زندگی میں ایسی انجینئرنگ دیکھی؟ جی انجینئرنگ ہم نے دیکھی، سنا، پڑھا، اور فائدہ بھی اٹھایا انجینئرنگ کے بارے میں۔ فائدہ ابھی نہیں اٹھایا، دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ابھی تو آپ واقعی یہ ابھی سمجھتے تو ہیں، ایک پولیٹیکل پروسیس کے بعد نہیں آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ اس الیکشن میں کوئی انجینئر جیلیں کاٹ کے اگر کوئی ہوئی ہے تو اس کے لیے ورک شاپس موجود ہیں، کہتے ہیں جی کمیشن بنائیں، تو الیکشن کمیشن ایک کمیشن ہے، اس کے نام میں ہی کمیشن ہے ساتھ، تو وہاں پہ جائیں، اسے یوز کریں۔ قانوندانوں کی ٹیم تو اپوزیشن میں ہماری نسبت بہت بھاری ہے۔ نہیں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ میرا نہیں خیال، اگر ہوئی ہے تو پھر اگر برابر ہوئی ہے، اگر کرنے والے اتنے کاریگر تھے کہ انہوں نے کے پی کے میں بھی کی، وہ اتنے کاریگر ہیں کہ آپ کو بھی نہیں پتا کہ ہوئی ہے یا نہیں، ہمیں بھی نہیں پتا جن کے ساتھ ہوئی ہے۔ اور آپ 2018 میں ہوئی تھی، آپ دیکھیں میرے ساتھ تو ہوئی تھی جی، آپ کو گرفتار کر لیا، آپ کے بچے کے بین چلاتے رہے، گرفتار کیا، تو ہمارے ساتھ تو ہوئی تھی، تو اب نہیں ہوئی۔ تو اب ہمیں مطلب جو ہے ہم ہر طرف سے سن رہے ہیں، ہم بھی کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوئی ہے، شاید وہ بھی کہہ رہے ہوں کہ ہوئی ہے، اور صبح کے پی کے والے بھی کہہ رہے ہیں، سندھ والے بھی کہہ رہے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں جمہوریت، یہ ایک انوکھا الیکشن ہے، آپ کے خیال میں جمہوریت مضبوط ہوئی ہے یا کمزور ہوئی ہے؟ جمہوریت مضبوط ہونے جا رہی ہے جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ
آفٹر آل ان ساری چیزوں کے باوجود یہ جو ایوولوشن ہے، یہ جو آج ہم باتیں کر رہے ہیں، عوام میں شعور آپ کے وسط سے آ رہا ہے، یہ جمہوریت کی مضبوطی کی طرف جا رہا ہے. وہ عارضی طور پہ شاید کئی آپ کے وزیر دفاع کو دھمکیاں مل رہی ہیں، آپ کہتے ہیں جمہوریت مضبوط ہو رہی ہے. وزیر دفاع کو دھمکیاں مل رہی ہیں. جو دھمکی ہم نے سنا ہے وہ پریس کانفرنس کرنے کی دھمکی ہے کہ جی میں بھی پریس کانفرنس کروں گا. تو اگر کوئی پریس کانفرنس کرنے کو دھمکی دیتے ہیں تو پھر تو آپ دن کو کئی لوگوں کو جو ہے وہ فائرنگ کر رہے ہیں. آپ مطلب آپ چلیں، یہ تو آپ کے خواجہ صاحب اس کو دھمکی سمجھ رہے ہیں نا، وہ پریس کانفرنس کی دھمکی. بہرحال آپ کے تو اب نئے لیڈر محسن نقوی صاحب ہیں اور وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب ہیں، آپ کے نئی قیادت جو ہے ماشاءاللہ سے. تو آپ کے اپنے جو سیاستدان ہیں وہ تو جو نواز شریف صاحب کے قریب تھے وہ تو سب آؤٹ ہو گئے نا. تو وہ الیکشن پروسیس سے جو آؤٹ ہوئے اور یہ شفاف الیکشن کے طرح وہ آؤٹ ہوئے، لوگوں نے مسترد کیا. ایٹ لیسٹ وہ آؤٹ ہونے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم شفاف پروسیس کے ذریعے آؤٹ ہوئے ہیں، اور وہ اگر اعتراض نہیں کر رہے تو پھر ہمیں کیا اعتراض ہے؟ میاں بیوی راضی تھے کی کرے نا. جو ہماری سائڈ سے بھی ہمارے لوگ الیکشن ہارے ہیں تو وہ اسے خوشی سے قبول کر رہے ہیں. تو ہمیں صاحب اب کوئکلی مجھے یہ بتائیں کہ واٹ نیکسٹ؟ مراد سعید اور اعظم سماعتی سینٹ میں آ رہے ہیں فائنلی ٹرائبونل صاحب. بالکل جی، انشاءاللہ ساتھ اظہر مشوانی صاحب بھی آ رہے ہیں اور باقی بھی اور بطور آزاد امیدوار آ رہے ہیں. دیکھیں اس کے اوپر مشاورت ہماری جاری ہے. اتحاد کونسل تو نہیں ہے میرے خیال میں سینٹ میں، تو کیا کریں گے آپ پھر؟ دیکھیں یہ ابھی مشاورت ہماری جاری ہے کہ ہم نے سنی اتحاد کونسل وہاں سے الیکشن لڑنا ہے یا آزاد. سینٹ میں بھی دیکھیں مشاورت چل رہی ہے، فائنلائز نہیں ہوا. وہاں پر اعظم سماعتی صاحب ضرور کہتے ہیں کہ آزاد حیثیت سے ہمیں لڑیں، لیکن ہماری مشاورت جو ہے اس کے اوپر جاری. چلیں، ہماری دعا ہے کہ آپ کی بار آپ کو کوئی اچھی سی پارٹی مل جائے اور جس کی وجہ سے آپ کو کوئی بنیادی جو خصوصی نشستیں وہ. دیکھیں ہماری اپنی پارٹی جو ہے وہ سب سے بڑی پارٹی اور اس میں کسی قسم کا کوئی حکم نہیں تھا. پہلے بھی ہے انہوں نے زیادتی کیا، بلے کا نشان لیا، الیکشن ہمارے ٹھیک ہوئے تھے. چلیں، زیادتی تو دونوں طرف سے ہوتی ہے نا، تو شاید آپ کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو موقع ملا. قمر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، نعیم پر جو تھا آپ کا بھی بہت شکریہ. صحافی پیغام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.